बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। एक मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी दीनी शख्सियत हैं, इंडिया से तबीब भी हैं और मेरे शागिर्द भी हैं। तो उनकी तरफ से कुछ मैसेज आए हुए थे बहुत काफ़ी अरसे से, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। मैंने उनसे वादा किया था कि वो माशाल्लाह मुफ्ती साहब हैं, मेरी बात समझ गए होंगे। मैं अभी उनका नाम यहाँ नहीं ले रहा। तो वो एक उनके पास मरीज़ आ रहा था, बहुत ही अरसे से वो मरीज़ उनके साथ राब्ते में था और वो बहुत ज़्यादा इलाज मुआवजा कर रहे थे, मरीज़ ठीक नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे उसके हाथों की प्रिंट जो थे वो भिजवाए और ख़ुद भी मुझे बताया कि मैं ये समझता हूँ कि इसका मिजाज है, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस से तिब भी सीख रहे हैं। मैंने जब उन भाई का मिजाज देखा तो वो इंतहाई खुश्क सर्द था और उसको बहुत सारे मसाइल थे। मैंने उन मुफ्ती साहब से गुजारिश की कि इसका ये मिजाज है और आप ये अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करवाएं। उन्होंने पहले उसको बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल करवाई हुई थी, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैंने एक सादा सा नुस्खा बयान किया और मैंने कहा कि पहले आप इसको एक माह ये इस्तेमाल करवाएं ताकि सबसे पहले इसका मिजाज जो है वो लेवल पे आए। अल्लाह के फजल से वो एक माह में जब मिजाज चेक किया गया तो दोबारा प्रिंट आए तो वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। मुफ्ती साहब ने भी देखा, उन्होंने भी तस्दीक की कि मिजाज तो टोटल बदल गया है, हाथों की लकीरें मुकम्मल तब्दील हो चुकी हैं। उसके बाद फिर मैंने उनको आगे उसका इलाज बताया तो मुफ्ती साहब ने मुझसे कुछ सवाल किए कि ये मरीज़ जो है ये बहुत अरसे से लाइलाज कैफियत में है, तो मैं इसको कब तक दवाई इस्तेमाल करवाऊँ और मैं इसका इलाज कैसे करूँ। तो मैंने कहा कि ये बड़ी एक लंबी बात है, चले मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले प्यारे भाइयों बात ही होती है कि शाफ़ी हकीकी जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। किसी बंदे की कोई औकात नहीं कि वो शिफा दे सके। मरीज का ये एक मसला ये होता है कि वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, मैं हूँ, आप हैं या कोई भी मरीज़ है, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम चुटकी बजाते ही शफायाब हो जाएं। ज़ाहिर बात है, कौन है जो तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा। लेकिन इसमें ये होता है कि अक्सर ऐसा हो नहीं सकता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर एक ये कि एक मरीज़ है, उसने साल हा साल तक मुख्तलिफ हवालों से अपना बेड़ा गर्क किया है और उसके बाद जब वो हमारे पास आता है तो वो चाहता है कि मैं फ़ौरन से पहले शफायाब हो जाऊं। ये मुमकिन ही नहीं होता। बाज़ लोग इस कदर गलत कारियों में और ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों की, मुआलजीन की या अताइयों की, क्वैक्स की, जाली हकीमों की अद्वियात, कुश्ताजात और हद से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें इस्तेमाल कर करके, अब उनको तो नहीं पता होता कि वो जिसके पास गए हैं उसने उनको सेंखिया खिला दिया है, शिंगरफ खिला दी है, हड़ताल वर्किया दे दी है, दार चिकना दे दिया है, रस कपूर दे दिया है या कोई ख़तरनाक और जहर दे दिया है। तो वो फिर जब इन सब जगहों से मायूस हो जाते हैं तो उनकी बदनी हालत भी ऐसी हो जाती है कि उनका बेड़ा अंदरूनी तौर पर गर्क हो चुका होता है। गुर्दे ख़राब, दिल ख़राब, जिगर ख़राब, मैदा ख़राब, आंतें ख़राब। अब उनकी ख्वाहिश होती है कि हम चुटकी बजाते में ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। हर मर्ज़ का एक तूल और अर्ज़ होता है, उसके मुताबिक उसका इलाज होना ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये होती है कि बाज़ औक़ात बंदे की ऐसी हालत होती है कि उसके जिस्म को सबसे पहले साफ़ करना ज़रूरी होता है। जो पुराने तबीबों ने जुलाब का एक निज़ाम रखा था वो ऐसे ही नहीं रखा था। फिर आगे जो पुराने तबीबों ने जिस्म से जुलाब के अलावा कुछ ऐसे तरीके रखे थे कि जिनसे पूरे जिस्म को पहले साफ़ किया जाए
قے کی صورت میں، پسینے کی صورت میں، ماؤل جبن کی طرح صورت میں۔ تو یہ اسی لیے رکھے تھے پیارے بھائیوں کہ انسانی جسم کو صاف کر کے پھر اس کا علاج کیا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کپڑا بہت زیادہ گندا ہو چکا ہے، تو گندا ہو چکا ہے کپڑا، تو سب سے پہلے جب اس کو آپ نے رنگ کروانا ہے تو پہلے اس کو صاف کریں گے، کپڑا صاف ہوگا تو پھر رنگ پکڑے گا۔ اگر کپڑا صاف نہیں ہوگا رنگ پکڑ بھی لے گا لیکن وہ داغدار ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی تراکیب جو ہیں وہ طب یونانی میں ہی شامل ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل مریض جلد باز ہوتے ہیں، مریض پیسے بھی نہیں خرچتے، اور ان طریقوں پہ صحیح طریقے پہ اگر علاج کیا جائے ایسے مریضوں کا تو اس پہ آج کل کے دور میں ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ آتے ہیں۔ یہ 2-4-500 ہزار یا 2-4-5-10 ہزار کی بات بھی نہیں ہوتی۔ ایسے مریضوں کی تو خوراک ہی مہینے کی جو ہے وہ 50-60 ہزار کی ہو جاتی ہے، اور ادویات تو علیحدہ۔ تو یہ مریض جو ہیں پھر وہ شکوہ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، اصل میں ان کا علاج ہی درست نہیں ہو رہا ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مریض جو ہے وہ ویسے ہی لا علاج کیفیت میں چلا جاتا ہے، اس کے اندرونی اعضاء اس قدر خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر کسی دوسری دوائی، بے شک وہ کسی بھی طریقہ علاج سے ہو، مثال کے طور پہ طب یونانی کی نہ ہو، انگریزی بھی ہو، ہومیوپیتھک ہو، ویدک ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ پھر اس پہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ ایسی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو بہت خطرناک امراض ہیں، جب بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرض الموت میں آ جاتا ہے۔ ایسی کیفیت میں جب جسم کے اعضائے رئیسہ جواب دے جائیں یا بہت زیادہ حد تک فیل ہو جائیں تو جو قابل طبیب ہیں وہ مریض کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ کر جاتے ہیں کہ یہ اب مرض الموت میں مبتلا ہو گیا ہے، اب اس پہ کوئی دوائی کام نہیں کرے گی۔ اگر دوائی کام کرے گی تو وہ وقتی طور پہ مریض کو ریلیف دے دے گی، اس کی تکلیف کو کچھ بہتر کر دے گی، لیکن آخر الامر وہ مریض جو ہے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے خطرناک امراض میں۔ اب یہ مفتی صاحب کا سوال تھا کہ ایسے مریض کیوں ٹھیک نہیں ہوتے اور ہم پھر ان کا علاج کیسے کریں یا ہم کہاں تک کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اس کی یہ صورتحال تو میں نے بیان کر دی کہ مریض کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ تھوڑی تکلیف میں مبتلا ہے، ابھی اس کی مرضیاتی کیفیت بہت زیادہ نہیں بگڑی، تو پھر تو آپ عام ادویات سے علاج کریں گے، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر مریض کی مرضیاتی کیفیت کافی بگڑ چکی ہے تو پھر عام ادویات کام نہیں کریں گی۔ دیکھیں، آپ اگر قانون مفرد اجزاء کا فارماکوپی ابھی اٹھائیں نا تو محرک سے شروع ہو کے تریاق تک جاتی ہیں، تو اکسیر بھی آتی ہے، ملین بھی آتی ہے، تو یہ ایک ترتیب رکھی گئی ہے۔ یہی ادویات میں بھی ہے۔ دیکھیں، اجوائن دیسی بھی ہے، زعفران بھی ہے، سونا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں پیدا کی۔ اب جو کام اجوائن کرے گی وہ تو ظاہری بات ہے ایک خاص حد تک کرے گی، اس کے آگے زعفران ہے وہ بہت وسیع کام کرے گا، زعفران بھی خاص حد تک جا کے اپنا کام روک دے گا، نہیں آگے کر سکے گا۔ لیکن پھر جو سونا کام کرے گا وہ پھر لاجواب ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے ان کے مرکبات میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے آپ کو۔ تو جہاں ضرورت ہو وہاں اجوائن استعمال کریں، جہاں ضرورت ہو وہاں زعفران استعمال کریں، اور جہاں دیکھیں کہ آپ مرض کنٹرول نہیں ہو رہا یا تکلیف زیادہ ہے تو پھر سونے تک بھی آپ کو جانا پڑ سکتا ہے۔ یہی اصولی طور پہ سوچ سمجھ کر علاج کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہت جلد اور بہت سستے نسخوں سے ٹھیک ہو جائیں۔ قیمتی ادویات کا نام سن کر تو کئی مریض بیچارے کانپنے لگتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، اف کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زعفران کا نام آ جائے تو اف اف شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے لوگ
یہ قیمتی نسخے جو ہیں سونے وغیرہ کے مرکبات وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایلوپیتھی میں اگر آپ جائیں، ہومیوپیتھک میں جائیں، ویدک میں جائیں، تو آپ کو بہت قیمتی ادویات بھی ہیں جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، بہت مہنگی ادویات بھی ہیں۔ تو ایسے مریضوں کا بتدریج آپ علاج کریں۔ دوسری بات مفتی صاحب نے ایک یہ بھی پوچھی تھی کہ علاج کب تک کریں۔ دیکھیں جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی میرے پاس آئیں، آپ کے پاس جائیں یا کسی طبیب کے پاس جائیں، جو پرانے امراض میں مبتلا لوگ ہیں وہ دنوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ شافی حقیقی اللہ کی ذات ہے، وہ کسی کو چاہے تو ایک چٹکی کسی چیز سے شفا دے دے، لیکن ہمارا جو تجربہ ہے، معالجاتی تجربہ ہے، اس کے مطابق جو پرانے مریض ہوتے ہیں جنہوں نے سال ہر سال تک اپنا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے، یا وہ مختلف امراض میں مبتلا ہو کر اپنے اندرونی اعضاء جو ہیں ان کو بہت حد تک متاثر کر چکے ہوتے ہیں، ایسے مریضوں کا علاج مہینوں میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی مریض جو ہے وہ آپ کے پاس آ کے 10-15 دن کی یا مہینے کی دوائی لے کے، اور دوائی بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے اب قیمتی بھی نہیں میں افورڈ کر سکتا، تو عام دوائی جو ہے وہ لے کے کہے کہ میں فوری طور پہ شفا یاب ہو جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ طول عرض اور اس کے مطابق پھر نسخہ اور ادویات کا انتخاب، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ آپ 1000% نہیں 1,00,000% درست تشخیص کر لیں، لیکن اگر آپ کا نسخہ جو آپ نے تجویز کیا ہے وہ جو ہے وہی مریض کی مرضیاتی کیفیت کے مطابق درست نہیں ہوگا تو مریض شفا یاب نہیں ہوگا۔ تو جو اطباء ہیں وہ میری اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ جناب مفتی صاحب جو ہیں جن کے لیے میں نے یہ اسپیشل ویڈیو ریکارڈ کروائی، انڈیا سے ہیں، وہ اس بات کو غور سے جو ہے وہ سنیں میری باتوں کو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو ادویات ہیں جب تک آپ کا مریض ٹھیک نہ ہو، اگر کسی دوائی سے آپ کے مریض کو فائدہ ہو رہا ہے اس کو تبدیل نہیں کرنا، اسی کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا مریض کچھ عرصہ کے استعمال سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر وہ مریض علاج چھوڑ کے بھاگتا ہے تو دیکھیں اس کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں۔ اگر آپ نے 1 ماہ بھی کسی کو دوائی استعمال کروائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 100 میں سے 25% ٹھیک ہوں، تو اسے کہیں کہ بھائی 2-3 ماہ اور استعمال کرو۔ اگر وہ علاج چھوڑ کے بھاگتا ہے تو اس کی بدنصیبی ہے، اس کو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور شفا تو آپ کے پاس نہیں، شفا تو اللہ کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ عام ادویات استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس سے آگے کے درجے کی ادویات پہ آ جائیں، جس طرح میں نے مثال دی اجوائن سے زعفران پہ آ جائیں۔ اگر زعفران وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر اسے کہیں کہ بھائی پھر آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ یا حکیم کے پاس، میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ آپ کا علاج جو ہے وہ کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے ظاہری بات ہے افورڈ تو آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کہ زعفران سے بھی کام نہیں چل رہا تو پھر آپ سونے پہ چلے جائیں، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور طبیب کے پاس بھیج دیں۔ اگر وہ کوئی ایسا مریض ہے کہ جو بیچارہ کہیں جا ہی نہیں سکتا تو پھر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کا علاج کر دیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس سے معذرت کر لیں، اسے کہیں کہ آپ طب کے علاوہ کسی دوسرے طریقہ ہائے علاج جو ہیں ان کی طرف رجوع کر لیں۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، شافی حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن درست تشخیص کے ساتھ درست تجویز کرنا آپ طبیبوں کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔